औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। थंबनेल से जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया, इमाम ख़ुमैनी की एक माया नाज किताब आदाब नमाज की ऑडियो बुक। ये किताब हमें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल से निकाल कर उसकी असली रूह और बातनी हकीकत से रोशनास करवाती है। आएँ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी नमाज़ों को एक नई ज़िंदगी देते हैं। इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे आदाब नमाज में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह कि इस किताब का हिस्सा नंबर 5वां बयान करेंगे और इस किताब का मकसद नंबर 2 लिबास के कुछ आदाब और इसमें 2 मकामात हैं। मकाम अव्वल है मुतलक लिबास के आदाब। नफ्से नातिक़ा इंसानी एक ऐसी हकीकत है कि जो ऐन वहदत और कमाल बसातत में चंद निशात का हामिल है कि जिनमें कुल्ली तौर से सबसे अहम 3 निशात हैं। अव्वल निश्ता मलकिया दुनियाविया ज़ाहिरिया कि जिसका मज़हर हवासे ज़ाहिरा है और इस मलक बदन का एक अदना कशर है। दोम है निश्ता बरज़खिया मुतवस्सिता कि जिसका मज़हर हवासे बातिना बदन बरज़खी और क़ालिब मिसाली है। सिवम है निशय गैबिया बातनिया के जिसका मज़हर क़ल्ब और अहवाल क़ल्ब हैं। इन मरातिब में हर एक की दूसरे से निस्बत वही है कि जो ज़ाहिर को बातिन से और जलवे को जलवागाह से होती है। इसीलिए हर मर्तबे के आसार और ख़वास और इन फ़आलात दूसरे मर्तबे में सिरायत करते हैं। चुनाचा अगर हादसा बसरी किसी शय का इदराक करे तो इसका असर हिस्से बसरी बरज़खी पर भी इस निश्ते के तनासुब से पड़ता है और इससे बसर क़ल्बी बातनी पर इसके तनासुब से असर पड़ता है। इसी तरह क़ल्बी आसार दूसरे निश्ते में भी ज़ाहिर होते हैं। ये बात कि जहाँ मुहकिम और कवी बुरहान से साबित होती है वहाँ विजदान के मुताबिक भी है। यही वजह है कि तमाम ही शरई सूरी आदाब का बातिन पर असर बल्कि आसार मुर्तबित होते हैं और इखलाक जमीला में से भी हर एक के कि जो नफ्स के मकाम बरज़खियत के हुकूक में से है ज़ाहिर और बातिन पर असरात होते हैं। मसलन ईमान इस बात पर कि मुमलिकत वजूद और आलम गैब व शहूद में हक़ ताला मुतसर्रिफ है और दूसरे मौजूदात का इन पर कोई तसर्रुफ़ नहीं है और है तो तसर्रुफ़ अज़नी ज़िल्ली इंसान के बहुत से नफसानी कमालात और इखलाक फ़ाज़िला का सबब होता है। मसलन हक़ पर तवक्कुल और एतमाद और मखलूक से तमा ना रखना कि जो तमाम कमालात की असल उम्मुल कमालात है और बहुत से आमाल सालिहा और अफ़आल हसना के बजा लाने और बहुत सी बुराइयों को तर्क करने का मूजिब होता है। इसी तरह तमाम मारिफ की जिनका शुमार और उनकी तासीरात के बयान का न इन औराक में हौसला है और ना ही मौलिफ़ के शिकस्ता कलम में ताकत। इसके लिए इस ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है कि जो किसी अहले मार्फत के मजबूत कलम या अहले हाल के नफ्स गरम से वजूद में आए। बतौर मिसाल रज़ा का खल्क भी इंसानियत के इखलाक कमालिया में से एक है और नफ्स को जिला और सिफा देने में कसीर असरात रखता है कि जिससे क़ल्ब पर ख़ास इलाही तजल्लियात का वरूद होता है और ईमान को कमाल ईमान और कमाल ईमान को तमानियत और कमाल को कमाल तमानियत और कमाल तमानियत को मुशाहिदे तक और मुशाहिदे को कमाल मुशाहिदे तक और कमाल मुशाहिदे को मुआशिक़े तक और मुआशिक़े को कमाल मुआशिक़े तक और कमाल मुआशिक़े को मुराविदत तक और मुराविदत को कमाल मुराविदत तक और कमाल मुराविदत को मवासिलत तक और कमाल मवासिलत को कमाल मवासिलत तक और वहाँ तक खल्के रज़ा इंसान को पहुँचा देता है कि जो हमारे आपके गुमान में भी नहीं आ सकता। मलक के बदन सूरी आसार और अफ़आल में कि जो शाख और बर्ग की हैसियत रखते हैं अजीब व गरीब तासीर करता है। समाअत और बिसारत और दूसरे आज़ा को इलाही बना देता है और कुन तो समिआ व बसरा इसके राज को एक हद तक ज़ाहिर करता है। और जिस तरह इन मरातिब के ज़ाहिर पर तासीर बल्कि तासीरात होती हैं इसी तरह
ظاہری حیت اور تمام عادی اور غیر عادی حرکات و سکنات اور تمام ترک و افعال ان مراتب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہت عجیب انداز میں۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندگان خدا پر ایک ہی حقارت آمیز نظر ڈالنے سے مسالک اوج کمال سے اسفل السافلین میں گر پڑتا ہے اور مدتوں اس کی تلافی ممکن نہیں ہو پاتی، چونکہ ہم مجبوروں کے دل ضعیف اور ناتوان ہیں اور بید مجنون اور نرم ہوا کی طرح لرز جاتے ہیں اور حالت سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ امور عادی میں بھی کہ جن میں سے ایک لباس کا تیار کرنا ہے، قلبی حالات کے لحاظ سے قلب کی حفاظت کریں، اور چونکہ شیطان کے پاس بڑے مضبوط جال اور ایسے گہرے سازشی پھندے ہیں کہ جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا مجبوراً اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اور مقدور بھی ان کا مقابلہ اور حق تعالیٰ سے ہر حال میں توفیق اور تائید کی دعا مانگنا چاہیے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ واضح ہو چکا کہ باطن ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے اور ظاہر باطن پر، تو طالب حق اور ارتقاء روحانی چاہنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ لباس ایسا منتخب نہ کرے کہ جو ایسی چیزوں سے اور ایسے ڈیزائن پر بنا ہوا ہو کہ جو روح پر بڑا اثر ڈالے اور دل کو مستقیم نہ رہنے دے، حق سے غافل کرے، روح کا رخ دنیا کی طرف موڑ دے۔ یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ شیطانی وسوسے اور نفس کی فریب کاری خوبصورت لباس فاخرہ اور ظاہری فیشن اور زینت ہی میں مضمر ہے، بلکہ کبھی پھٹے پرانے معمولی بے قیمت لباس میں بھی یہ وسوسے اور فریب کاریاں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ لباس شہرت بلکہ معمول اور متعارف کے خلاف چال ڈھال اختیار کرنے سے بھی پرہیز کرے، جس طرح ایسی لباس فاخرہ سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہونے کے ساتھ ہی اس قدر جاذب نظر اور جانب توجہ ہو کہ لوگ انگشت نمائی کرنے لگیں، کیونکہ ہمارا دل بہت کمزور، سخت بے قرار، بے ثبات ہے، ذرا سے فرق، امتیاز، تبدیلی اور تعین کو دیکھ کر لڑکھڑا جاتا ہے، راہ اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ کمزور انسان کہ جو شرف اور انسانیت، عزت نفس اور کمال آدمیت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا، 2-4 میٹر ریشمی یا اونی لباس پہن کر کہ جس کا ڈیزائن اور کٹائی سلائی میں غیروں کی نقالی کی گئی ہوتی ہے، یا طرح طرح کی ذلتیں اٹھا کے اور آبرو کو داؤں پر لگا کے حاصل کیا گیا ہوتا ہے، بندگان خدا پر حقارت، تکبر اور ناز سے نظر ڈالتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ نفس کی کمظرفی کے علاوہ اور کچھ نہیں، جو کیڑوں کے فضلے اور بھیڑ کے بالوں کو اپنے شرف اور اعتبار کا سرمایہ سمجھ بیٹھا ہے۔ اے مجبور انسان، تو کس قدر کمزور بے مایہ مخلوق ہے، تجھے تو عالم امکان کے لیے سرمایہ افتخار اور کون و مکان کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ تو آدم کا بیٹا ہے، تجھے تو معلم اسماء اور صفات ہونا چاہیے، تو خلیفہ خدا کا فرزند ہے، تجھے تو آیات باہرات میں سے ہونا چاہیے۔ بدبخت ناخلف بیچارے حیوانات کے مٹھی بھر فضلات اور ملبوسات کو چھین کر ناز فروشی کر رہا ہے۔ یہ ناز ریشم کے کیڑے، بھیڑ بکریوں، اونٹ اور لومڑیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور تو دوسرے کے لباس پہن کے نخرے دکھا رہا ہے۔ یہ افتخار اور ناز ہے تو دوسروں کا ہے، اس میں تیرا کیا ہے؟ الغرض کہ جس طرح لباس کا مادہ اور جنس اور اس قیمت اور جدید ترین فیشن کے مطابق ہونا نفوس میں تاثیر کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قطب روندی علیہ الرحمہ نے بھی روایت کی ہے کہ جو شخص اعلیٰ قسم کا لباس پہنے وہ ضرور تکبر کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اس کے لیے ضرور جہنم ہے۔ اسی طرح لباس کی حیت، کٹائی، سلائی، ڈیزائن کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ کبھی صرف اس سبب سے کہ انسان نے اپنا لباس غیروں کے مشابہ کر لیا ہے، غیروں کے حق اور ان کی حمایت میں جاہلانہ تعصب اور تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوستان خدا اور رسول سے متنفر دشمن ہی اس کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اس کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نبی پر وحی نازل کی، مومنین سے کہو کہ میرے دشمنوں کا سا لباس نہ پہنیں، میرے دشمنوں کی طرح نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی طرح نہ چلیں، تاکہ ان کی طرح وہ جس طرح بہت زیادہ
فاخرہ لباس نفوس میں تاثیر کرتے ہیں، اسی طرح بہت حقیر اور پست لباس بھی، چاہے وہ جنس اور مادے کے اعتبار سے پست ہو یا حیت و شکل کے لحاظ سے اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اس قسم کے لباس فاخرہ سے بھی زیادہ مضر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کے پھندے بہت باریک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انسان نے خود کو موٹا اور کھدر کا لباس پہنے اور دوسروں کو نرم اور لطیف لباس پہنے دیکھا، ویسے ہی اپنے امتیاز اور انفرادیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ حب ذات کی وجہ سے اپنے عیوب سے غافل ہو گیا اور اپنے ایسے لباس ہی کو کہ جو ذاتی نہیں عارضی ہے اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھ بیٹھا۔ وہ اکثر خود پسندی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بندگان خدا کے مقابلے میں متکبر بھی ہو جاتا ہے، اپنے کو مقربین بارگاہ الہی اور خدا کے خالص بندوں میں شمار کرنے اور دوسروں کو اس کے ساحت قدس سے دور سمجھنے لگتا ہے۔ اکثر ریا اور خود نمائی اور دیگر مفاسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیچارہ معرفت، تقوی اور کمالات نفسانی میں سے بس موٹے اور پھٹے پرانے لباس پر قناعت کیے ہوئے ہے اور اپنے ہزاروں عیوب سے غافل، کہ جن میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ جو اس لباس کی بری تاثیر سے پیدا ہوا ہے اور ہے تو اولیاء شیطان میں، مگر خود کو اہل اللہ میں سمجھ بیٹھا ہے، بندگان خدا کو حقیر بے قیمت خیال کر رہا ہے۔ اس طرح لباس کی حیت اور طرز اکثر انسان کو مفسدے میں ڈال دیتی ہے، چنانچہ وہ اس طرح کا لباس اختیار کرتا ہے کہ جس سے زاہد اور مقدس میں سمجھا جائے۔ الغرض لباس شہرت میں افراد برتی جائے یا تفریط، وہ ایسے امور میں ہے کہ جو کمزور دلوں کو متزلزل اور مکار اخلاق سے اریاں کر دیتا ہے، خود پسندی، ریاکاری، کبر و نخوت کا سبب بن جاتا ہے، جن میں ہر ایک نفس کے بنیادی نقائص اور مہارت رذائل میں سے ہے، بلکہ دنیا کی طرف میلان اور دل بستگی کا سبب ہے، کہ جو تمام خطاؤں کی اصل، تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ احادیث میں بھی بہت سے مذکورہ امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی شہرت لباس سے غضبناک ہوتا ہے۔ آپ ہی سے منقول ہے کہ فرمایا کہ شہرت اچھی ہو یا بری جہنم میں ہے۔ حضرت سے یہ بھی منقول ہے کہ خداوند عالم دو قسم کی شہرت سے غضبناک ہوتا ہے، ایک لباس کی شہرت سے اور دوسرے نماز کی شہرت سے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنے گا، خدا اس کو آخرت میں لباس ذلت پہنائے گا۔ اس کا مقام دوم ہے لباس مسلح کے کچھ آداب۔ اس کا باب اول ہے طہارت لباس کا رمز۔ معلوم رہے کہ نماز محضر انس میں حاضری اور مقام قرب کی طرف عروج کا ذریعہ ہے، اور سالک کے لیے ملک الملوک کے محضر مقدس میں حاضر ہونے کے آداب کا لحاظ ضروری ہے، اور چونکہ ظہور نفس کی ادنا مراتب اور مراحل سے لے کر جو قشر اور نفس کا بدن ملکی سوری ہے، اس کے اعلیٰ حقائق اور مقامات تک کہ جو لب لباب اور مقام سر قلب ہے، سب جس طرح حق کے محضر مقدس میں حاضر ہیں، سالک کو بھی حاضر ہونا چاہیے، اور ممالک سر و علن کے تمام ظاہری اور باطنی لشکروں کا محضر حق جل جلالہ میں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان تمام امانتوں کو کہ جو اس کی ذات مقدس نے کمال طہارت و صفا کے ساتھ اور موجودات میں سے کسی کے تصرف کے بغیر اپنے جلال و جمال کے دستے قدرت سے اس کی مرحمت فرمائی ہے، اس کے حضور میں پیش کرنا چاہیے، اور امانتیں کہ جس طرح عطا ہوئی ہیں ویسے ہی واپس کرنا چاہیے۔ پس ادب حضور میں بہت خطرات ہیں کہ ایک لہجے کے لیے بھی سالک کو ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ طہارت لباس کو کہ جو ساتر قشر بلکہ ساتر قشر ہے، لباس باطنی کی طہارت کا وسیلہ بننا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح یہ لباس سوری ساتر ہے اور بدن ملکی کا لباس ہے، خود بدن برزخی کا ساتر ہے، اور بدن برزخی اسی وقت موجود ہے اگرچہ کہ بدن دنیائی کے حجاب دسترس میں ہے، اور یہ بدن اس کو پوشیدہ کیے ہوئے ہے، اور قلب ساتر روح ہے، اور روح ساتر سر ہے، اور سر ساتر لطیفہ خفیہ ہے، اور اسی طرح دوسرے مراتب ہیں۔ ہر پست مرتبہ بلند مرتبے کا ساتر ہے، اور یہ سارے مراتب اگرچہ کہ اللہ کے اولیاء خالص میں موجود ہیں،
دوسرے ان سے محروم ہیں، لیکن ان میں سے چونکہ بعض مراتب سب ہی رکھتے ہیں لہٰذا انہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ جس طرح نماز کی صورت طہارت بدن اور لباس سے وجود میں نہیں آتی، آلودگی کی جو شیطانی نجاست اور محضر رحمان سے دور کر دینے والی ہے، محضر مقدس میں بازیابی کے موانع میں سے ہے، اور نماز گزار کو نجاست شیطانی سے آلودہ لباس اور بدن کے ساتھ محضر قدس سے دور رکھتی ہے اور مقام انس میں باریاب نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح معاصی اور نافرمانی کی گندگیاں بھی ہیں کہ جو شیطانی تصرفات اور نجاسات ہیں، محضر مقدس میں باریابی کے موانع میں سے ہیں۔ پس جو شخص گناہوں سے آلودہ ہے اس نے سارے بدن برزخی کو نجس کر دیا ہے اور ان نجاستوں کے ساتھ محضر حق میں وارد نہیں ہو سکتا۔ اس لباس کی تطہیر نماز باطنی کی صحت اور اس کے تحقق کی ایک شرط ہے، اور انسان جب تک حجاب دنیا میں ہے اسے غیبی بدن، اس کے لباس کی طہارت و نجاست، طہارت کی شرائط اور نجاسات کے معنی ہونے کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح روز اس حجاب سے نکلے گا سلطنت باطن اور یوم الجمع تفرقہ ظاہر کی بساط کو الٹ دے گا۔ حقیقت کا سورج دنیا کے تاریک حجابوں کے پیچھے سے نمودار ہوگا، باطنی ملکوتی آنکھ کھلے گی، حیوانی ملکی آنکھ بند ہوگی، تب چشم بصیرت دریافت کر لے گی آخر تک نہ طہارت کی تھی نہ نماز پڑھی تھی، ہزارہا موانعوں میں مبتلا رہا کہ جن میں ہر ایک محضر مقدس حق سے دور کرنے کا ایک مستقل سبب تھا۔ ہزار افسوس کہ اس روز تلافی کی کوئی راہ اور گلو خلاصی کی کوئی تدبیر انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو چیز رہ جائے گی وہ صرف حسرت و ندامت ہو۔ جب بدن باطنی کے لباس کی تطہیر ہو چکی تو رجز شیطانی سے بدن ملکوتی کی طہارت بھی لازم ہے۔ بدن ملکوتی کی تطہیر کا مطلب اخلاق ذمیمہ کی نجاستوں کو دور کرنا کہ جن میں سے ہر ایک باطن کو آلودہ کر دیتی ہے اور انسان کو محضر سے دور اور بساط قرب حق سے محجور کرنے والی، اور یہ سب رجز سے شیطانی ہیں جو خود تو رحمت سے دور ہے ہی، دوسروں کو دور کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا۔ تمام برائیوں کی اصلی شروعات خود بینی، خود خواہی، خود فروشی، خود نمائی، خود رائی سے ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک بے شمار اخلاقی برائیوں اور کثیر خطاؤں کی بنیاد ہے۔ اور جب سالک بدن ملکوتی کی تطہیر کر چکا اور لباس تقوی کو نصیحت حاصل والے گنہگار کی توبہ اور شرعی ریاضتوں سے پاک کر چکا تو اب ضروری ہے کہ قلب کی تطہیر میں مشغول ہو جائے کہ جو حقیقی ساتر ہے، اور شیطان کا تصرف سب سے زیادہ قلب ہی پر ہوتا ہے، اور اس کی آلودگیاں تمام لباس اور ساتروں میں سرایت کر جاتی ہیں، اور جب تک کہ تطہیر نہ ہو جائے دوسری طہارتیں میسر نہیں آ سکتی۔ قلب کی تطہیر کے کچھ مراتب ہیں جن میں سے ان اوراق کی مناسبت سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت دنیا سے قلب کی تطہیر ہے کہ جو تمام خطاؤں کی بنیاد، تمام مفاسد کا سرچشمہ، اور جب تک انسان کے دل میں یہ محبت باقی ہے اس وقت تک محضر حق تک رسائی ممکن نہیں، اور محبت الہی کہ جو الطہارات یعنی تمام طہارتوں کی ماں ہے، محبت دنیا کی آلودگی کے ہوتے ہوئے وجود میں نہیں آتی۔ شاید کتاب خدا، انبیاء، اولیاء علیہم السلام کی وصیتوں، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت میں ترک دنیا اور زہد کی بنسبت کہ جو تقوی کے حقائق میں سے ہے، کسی اور چیز کی طرف کم ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ تطہیر کا یہ مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک نفع بخش علم نہ حاصل کیا جائے، سخت قلبی ریاضتیں نہ کی جائے، مبدا اور معاد کے بارے میں گہرائی سے غور و فکر نہ کیا جائے، قلب کو دنیا کی خرابی اور تباہی اور غیبی جہانوں کی سعادتوں اور کرامتوں میں مشغول نہ کر لیا جائے۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو جان لے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں ہے اور کہاں جائے گا۔ مفاتیح الغیب، ملا صدرہ۔ قلب کی تطہیر کا ایک اور مرتبہ مخلوق پر اعتماد سے تطہیر ہے کہ جو شرک خفی بلکہ اہل معارف کے نزدیک شرک جلی ہے۔ یہ تطہیر توحید فعلی حق تعالی سے حاصل ہوتی ہے کہ جو تمام طہارتوں کا سرچشمہ ہے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ توحید فعلی کے بارے میں محض علم برہانی اور اقدام فکری سے نتیجہ مطلوبہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی علوم برہانیہ میں
زیادہ اشتغال قلب کی ظلمت اور کدورت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو مقصد مؤلف کے عقیدے میں تمام علوم عملی ہیں، یہاں تک کہ علم توحید بھی، شاید لفظ توحید سے کہ جو باب تفعیل سے ہے، توحید کے عملی ہونے کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اشتقاق کی مناسبت سے توحید کا مطلب کثرت سے وحدت کی طرف جانا، اور جہاں کثرت کو عین جمع میں مستحلق اور مزمحل کر دینا ہے، اور یہ معنی برہان سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ قلبی ریاضتوں اور مالک القلوب کی طرف بھرپور توجہ کے ذریعے برہان سے حاصل شدہ نتیجے سے قلب کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ حقیقت توحید حاصل ہو جائے۔ ہاں، برہان ہم سے کہتا ہے کہ خدا کے سوا وجود میں کوئی مؤثر نہیں، منسوب بحکمہ الہی، جبکہ مرزا ابو الحسن شیرانی نے مقدمہ اسرار الحکم میں 32 حکمہ سے نقل کرتے ہوئے یہ لفظ لکھا تھا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے ایک معنی ہے، اور اس برہان کی برکت سے ہم موجودات کے دستے تصرف کو کبریائی وجود کے میدان سے دور رکھتے ہیں، اور عوالم کے ملک اور ملکوت کو اسی کے مالک کی طرف پلٹاتے ہیں۔ اور سورہ نحل میں جیسے ارشاد ہے آیت نمبر 52 کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے، اور اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 83 کہ ہر چیز پر آسمانی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 84 کہ وہی ہے کہ جو آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے، اس کی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ مطلب قلب میں نہ پہنچ جائے اور قلب کی صورت باطنی نہ بن جائے، ہم علم کی حد سے بڑھ کر ایمان کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، اور نور ایمان سے جو مملکت ظاہر اور باطن کو نورانی کر دیتا ہے، اس سے کوئی فیض نہیں پا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بلند اور بالا مفہوم پر برہان رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر بھی تقصیر میں پڑتے ہیں اور توحید سے بے خبر ہیں کہ جو اہل اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور لا مؤثر فی الوجود الا للہ کا ٹھنڈورا تو پیٹتے ہیں، لیکن چشمے طمع ہر ایک سے رکھتے ہیں، اور دستے طلب ہر کس و ناقص کے سامنے دراز کیے رہتے ہیں۔ یہاں پر رومی کا شعر ہے کیونکہ فارسی میں ہے، نیچے لکھا ہے یہ تطہیر سالکین کے عظیم مقامات میں سے ہے۔ اس مقام کے بعد اور مقامات ہیں کہ جو ہمارے موضوع کی حد سے باہر ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ان اوراق میں کسی مناسب موقع پر ان کا ذکر آئے انشاءاللہ۔ اس کے بعد باب دوم ہے سترے اور تین کے قلبی اعتبارات۔ جب سالک اللہ خود کو محضر مقدس حق میں ظاہر دیکھے، بلکہ اپنے ظاہر اور باطن اور سر اور علن کو عین حضور پائے، جیسا کہ کافی اور توحید میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح کا تعلق اللہ کی روح سے ہے، دھوپ کے آفتاب سے تعلق سے بھی زیادہ استوار، بلکہ قوی اور محکم برہان سے علوم عالیہ میں ثابت ہے کہ وجود کا پورا دائرہ اعلی مراتب غیب سے ادنا منازل شہود تک قیوم مطلق سے عین تعلق اور ربط اور محض تدلی اور فقر ہے، کہ شاید آیہ مبارکہ سورہ فاتر آیت نمبر 15 کہ لوگوں تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور محمود ہے، اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی موجود کسی حال میں اور کسی لمحہ اور کسی حیثیت سے عزت قدس سے ربوبیت سے تعلق نہ رکھتا ہوگا تو دائرہ امکان اور فقر ذاتی سے خارج اور حریم غنا اور وجوب ذاتی میں داخل ہو جائے گا، اور عارف باللہ اور سالک اللہ کو چاہیے کہ برہان سے ثابت شدہ اس مطلب حق کو، اس الہی عرفانی لطیف بات کو قلبی ریاضتوں کے ذریعے عقل اور برہان کی حد سے آگے بڑھا کر لوح قلب پر لکھ لے اور سرحد عرفان تک پہنچائے، تاکہ حقیقت ایمان اور نور ایمان اس کے دل میں جلوہ ریز ہو۔ اصحاب قلوب اور اہل اللہ ایمان کی حد سے بڑھ کر کشف و شہود کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ منزل شدت مجاہدہ اور اللہ کے ساتھ خلوت اور اللہ سے عشق کے بغیر نہیں ملتی۔ چنانچہ مصباح الشریعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عارف کا جسم خلق کے ساتھ اور دل خدا کے ساتھ ہے۔
اگر چشم زدن کے لیے بھی اس کا دل خدا سے غافل ہو جائے تو خدا کی طرف شوق کی شدت سے مر جائے۔ عارف امانات الہیہ کا امین ہے، اسرار خدا کا خزینہ، اس کے نور کی کان، خلق کے لیے اس کی رحمت کی طرف رہنما، اس کے علوم کا حامل اور اس کے فضل اور عدل کی میزان ہے۔ عارف خلق سے دنیاوی مقاصد اور دنیا سے بے نیاز رہتا ہے، اور خدا کے سوا اس کا کوئی مونس نہیں بولتا اور نہیں اشارہ کرتا، نہیں سانس لیتا مگر خدا کے بارے میں، خدا کے لیے، خدا سے اور خدا کے ساتھ۔ یہ چیز مصباح الشریعہ کتاب میں نقل ہے۔ الغرض کے سالک کہ جب خود کو عین حضور کے ساتھ تمام احوال میں دیکھتا ہے تو حفظ محضر اور ادب حضور کی حفاظت کے لیے تمام ظاہری اور باطنی شرمگاہوں کو پوشیدہ کرے، اور جب معلوم ہو گیا کہ محضر حق میں ظاہری شرمگاہوں کو ظاہر کرنے سے زیادہ قبیح باطنی شرمگاہیں برے اخلاق، خراب عادات اور پست اخلاق کی احوال ہیں کہ جو انسان کو محضر قدس کے لائق نہیں رہنے دیتی اور ادب حضور سے ساقط کر دیتی ہیں، اور بے پردگی اور عریانی کا پہلا مرتبہ ہے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ اگر ستاریت اور غفاریت خدا اپنے بندے کی پردہ داری نہ کرے اور بندہ غفاریت اور ستاریت کی طلب کر کے اس میں ستار اور غفار کے تحت نہ آئے، اکثر ایسا ہو کہ جیسے ہی حجاب ملک ہٹے اور پردہ دنیا چاک ہو تو ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین علیہم السلام کی موجودگی ہی میں اس کے عیوب کی پردہ دری ہو جائے۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ اگر وہ باطنی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں تو کسی قیامت اور فضیحت اور گندگی اور رسوائی اس کے بندے کے سامنے آ جائے۔ اے عزیزوں، عالم آخرت کے طرز اور ساخت کا قیام اس عالم پر نہ کرو، کیونکہ اس عالم میں تو اس عالم کی نعمتوں میں سے نہ کوئی نعمت ظاہر ہے نہ زحمت۔ یہ عالم اپنے آسمانوں اور دوسری تمام وسعتوں کے باوجود ملکوت سفلی کہ جن میں ایک عالم قبر بھی ہے، اس کے پردوں میں سے ایک پردے کے ظہور کی بھی گنجائش نہیں رکھتا۔ اچھے جائے کہ ملکوت اعلیٰ یہاں ظاہر ہو سکے کہ جن کا ایک نمونہ عالم قیامت ہے۔ ایک تفصیلی حدیث میں کہ جو جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے منیت المرید میں حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے نقل کی ہے، وارد ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے شیعہ علماء اس طرح مشہور ہوں گے کہ اپنے علوم کی کثرت، بندگان خدا کی رہنمائی میں اپنی محنت اور کوشش کے مطابق عزت و کرامت کے خلعت پہنے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو نور کے ہزار یعنی 10 لاکھ خلعت دیے جائیں گے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک تار ان خلعتوں کا 1000 گنا بہتر ہے ان تمام موجودات سے کہ جن پر سورج طلوع کرتا ہے۔ یہ تو ہے قیامت کی نعمتوں کا ذکر، لیکن قیامت کے عذاب کے بارے میں جناب ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب علم الیقین میں مرحوم صدوق سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک حدیث کے ضمن میں کہ جبرائیل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ایک حلقہ اس زنجیر کا جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے دنیا پر رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی کی تاب نہ لا کر یہ دنیا پگھل جائے، اور اگر اس کے زقوم اور زری کا ایک قطرہ دنیا کے پانیوں میں گر جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے مر جائیں۔ لہٰذا سالک اللہ کے لیے لازم ہے کہ اپنے اخلاق کے ذمیمہ عادات قبیحہ کو اخلاق حسنہ اور عادات پسندیدہ میں تبدیل کر دے، اوصاف کمالیہ حق کے دریائے بے کرا میں فانی ہو جائے اور شیطانی طبیعت کی تاریک زمین کو نورانی اور تابناک سورہ زمر آیت نمبر 69 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو گئی، اس کی معنویت کا اپنے اندر ادراک کرے اور ذات مقدس کے اسماء جلال و جمال کا مقام اپنے وجود کی مملکت میں پیدا کرے، اور اس مقام پر پہنچ کر جمال و جلال کے حجاب میں چلا جائے گا اور اخلاق الہی سے خود کو آراستہ کر لے گا، اور تعینات نفسیہ کی قباحتیں، وہم کی تاریکیاں یکسر پوشیدہ ہو جائیں گی۔
اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو حق تعالیٰ کی عنایات خاصہ کا مستحق قرار پائے گا، اور خدا اپنے خاص لطف خفی سے اس کی دستگیری فرمائے گا اور اپنی کبریائی کے پردے کے نیچے اس کو اس طرح مستور کر لے گا جو کہ خود اس کے علاوہ اسے کوئی دوسرا نہیں پہچان سکے گا، اس کو بھی حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ پہچان سکے گا۔ میرے دوست میرے قبوں کے نیچے ہیں، میرے سوا کوئی ان کو نہیں پہچانتا، اور خدا کی مقدس کتاب نے اہلیت و صلاحیت رکھنے والوں کے لیے اس سلسلے میں بہت اشارے کیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ خدا ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، اور وہ ان کے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اہل معرفت اور اصحاب سابقہ حسنہ جانتے ہیں کہ تمام خلقی تعینات اور عیانی کثرتیں ظلمت ہیں، اور نور مطلق تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام اضافات کو ساقط کر دیا جائے اور ان تعینات کو توڑ دیا جائے کہ جو سالک کی راہ کے بت ہیں، کہ جب کثرات وصفی اور فعلی کی ظلمتیں مضمحل اور کمزور ہو جائیں گی اور عین جمع میں غرق ہو جائیں گی تو تمام شرمگاہوں کا سطر ہو جائے گا اور حضور مطلق اور وصول تام عالم وجود میں آ جائے گا، اور نماز گزار اس مقام میں چونکہ حق کی پردہ پوشی میں ہے لہٰذا اس کی نماز حق ہے، اور شاید حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز معراج بعض مقامات اور مدارج میں اسی طریقے سے ادا ہوئی تھی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے وصل کا۔ اگرچہ کہ بیانات سابقہ کی طرف رجوع کرنے سے حدیث شریف کے مقاصد پر ایک حد تک روشنی پڑ جاتی ہے، مگر ترجمہ جیسے انداز میں اس کی بعض اشارے کی طرف توجہ دلانا صفائے قلب کا سبب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے سب سے زیادہ آراستہ لباس تقوی کا لباس ہے، سب سے زیادہ نرم لباس ان کے لیے ایمان کا لباس ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لباس تقوی بہترین لباس ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ رہا لباس ظاہر تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جو بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے، اور یہ عزت و کرامت بنی آدم کے لیے مخصوص ہے اور دوسرے موجودات کو عطا نہیں فرمائی گئی، لیکن مومنین اس نعمت کو بھی واجبات الہیہ کے ادا کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور تمہارا سب سے عمدہ لباس وہ ہے کہ جو تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کرے، غیر خدا میں مشغول نہ کرے، بلکہ اس کے شکر، ذکر اور اطاعت سے قریب کر دے۔ لہٰذا لباس کے اصل مادہ یعنی میٹیریل اور حیت یعنی ڈیزائن میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرو کہ جو حق تعالیٰ کے ساحت خود سے غفلت اور دوری کا سبب ہو، اور جان لو کہ لباسوں میں بلکہ تمام ہی عادی امور میں کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان کو حق سے غافل اور دنیا میں مشغول کرنے والے ہیں، اور تمہارے کمزور دل میں برے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خود پسندی، خود نمائی، فیشن پرستی، مفاخرت، کبر و غرور میں مبتلا کرتے ہیں، جو سب کے سب دین کے لیے آفتیں ہیں اور سنگدلی کا سبب۔ جب تم نے ظاہری لباس پہن لیا، یاد کرو کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت کے پردے میں تمہارے گناہوں کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ جس طرح تم نے ظاہر کو لباس ظاہر سے ملبوس کیا، اسی طرح باطنی لباس سے غفلت نہ کرو، اپنے باطن کو سچائی کے لباس سے آراستہ کرو۔ چاہیے کہ اپنے باطن کو خوف کے پردے میں اور اپنے ظاہر کو اطاعت کے پردے میں رکھو۔ فضل حق تعالیٰ سے عبرت حاصل کرو کہ لباس ظاہر عطا کر کے تم پر احسان کیا، تاکہ اپنے ظاہری عیوب کو اس سے چھپاؤ اور توبہ اور انانیت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، تاکہ باطنی شرمگاہوں یعنی گناہوں اور بد اخلاقیوں کو چھپاؤ اور کسی کو رسوا نہ کرو، جیسا کہ خدا نے تمہاری ان چیزوں کو ظاہر کر کے تمہیں رسوا نہیں کیا کہ جو اس سے بڑی اور بری ہیں۔ اپنے عیبوں پر نگراں رہو تاکہ اپنی اصلاح آپ کر سکو۔ جو چیزیں تمہاری مدد نہ کریں ان سے درگزر کرو۔ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں اپنی عمر کو برباد کرنے سے بچتے رہو کہ تمہارے اعمال کا ثمرہ دوسروں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ تمہارے سرمایے سے دوسرے لوگ تو تجارت کریں اور تم خود کو ہلاکت میں ڈال دو، کیونکہ اپنے گناہوں کو بھول جانا سب سے بڑی سزا ہے کہ جس میں خدا انسان کو دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے۔
کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور آخرت میں عذاب کے سب سے بڑی اسباب میں ہے۔ جب تک بندہ اطاعت خدا میں مشغول رہتا ہے اور اپنے عیوب کو پہچاننے میں لگا رہتا ہے، ان چیزوں کو ترک کیے رہتا ہے کہ جو دین خدا میں عیب شمار ہوتی ہیں، اس وقت تک آفات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے، حکمت و بیان کے موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جب اپنے گناہوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور اپنے عیوب سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی ہی قوت طاقت پر اعتماد کیے رہتا ہے، تو اس کی نجات پانے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ اس کے بعد ہے مقصد سوم، مکان مسلح کے قلبی۔ فصل اول ہے مکان کی معرفت۔ معلوم رہنا چاہیے کہ سالک اللہ کے ارتقاء وجود کے کچھ مقامات اور مراتب ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے مخصوص آداب ہیں۔ جب تک سالک میں وہ سب پیدا نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک اہل معرفت کی نماز کو نہیں پا سکتا۔ ان میں ایک طبعی ارتقاء اور ظاہری دنیاوی مرتبہ ہے جس کا مکان مادی زمین ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین میرے لیے سجدگاہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے۔ اس مرتبے میں سالک کے لیے یہ ادب ہے کہ اپنے قلب کو سمجھائے کہ اس کا عالم غیب سے زمین پر آنا اور فرش خاکی سے کہیں زیادہ عرفہ اور اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر یہاں اترنا، احسن تقویم سے اسفل السافلین کی طرف واپسی، اس کے لیے تاکہ اختیار سے سلوک اللہ کی راہ تلاش کرے اور معراج قرب کی بلندیوں تک پہنچے اور ساحت الہی اور محضر ربوبیت کو پالے کہ جو تخلیق کا مقصد اور اہل اللہ کی آخری منزل مقصود ہے۔ سالک کو معلوم رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی دار عزت و کرامت سے آیا ہے، اللہ کے دار عبادت میں رہ رہا ہے اور اللہ کی دار جزا میں اسے جانا ہے۔ عارف کہتا ہے من اللہ و فی اللہ و اللہ، لہٰذا سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھائے اور روح کو یہ ذائقہ چکھائے کہ یہ مادی گھر مسجد عبادت الہی ہے اور اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ جب دار طبیعت کو مسجد سمجھ لے اور اپنے آپ کو یہاں حالت اعتکاف میں قرار دے لے تو آداب اعتکاف بجا لاتے رہنا چاہیے اور ذکر حق کے علاوہ ہر چیز کا روزے دار رہنا چاہیے۔ عبودیت کی مسجد سے باہر نہیں آنا چاہیے سوائے حوائج ضروریہ کے، اور جب حوائج ضروریہ سے فراغت حاصل ہو جائے تو پھر مسجد کی طرف واپس جائے، خود کو غیر حق سے مانوس نہ ہونے دے، دوسری چیزوں میں دلچسپی نہ لے کہ یہ آداب اعتکاف کے خلاف ہے۔ عارف باللہ پر اس مقام میں ایسے حالات طاری ہوتے ہیں کہ جو قلم سے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں ہوتے، اور چونکہ مؤلف فطرت انسانیت سے باہر اور مادیات کے تاریک اور عمیق دریا میں غرق ہے، تمام مقامات سالکان و عارفان کی حقیقت اور ان کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے زیادہ محضر حق اور خاصان حق میں خود کو رسوا نہ کرے اور اس مقام سے آگے بڑھ جائے اور درگاہ مقدس ذوالجلال میں اپنے نفس امارہ کا شکوہ کرے، شاید لفظ امیم اور رحمت شاملہ دستگیری کرے، بقیہ زندگی میں تلافی ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، پروردگارا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پس اگر تو ہم کو نہ بخشے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ مقام دوم ہے ظاہری اور باطنی قوتوں کا مرتبہ کہ جو نفس کی ملکی اور ملکوتی قوتوں کے لشکر ہی کہ جن کا محل طبیعت انسان کی زمین ہے، یعنی یہ پیکر و قالب خاکی سالک کے لیے اس مقام کا ادب یہ ہے کہ باطن قلب کو سمجھائے کہ زمین طبیعت خود مسجد ربوبیت اور لشکر رحمانی کی سردگاہ ہے، لہٰذا مسجد کو ابلیسی تصرفات کی آلودگیوں سے گندہ نہ ہونے دے اور لشکر الہی کو شیطان کے اختیار میں نہ دے، تاکہ زمین طبیعت نور رب کے اشراق سے روشن ہو جائے اور ساحت ربوبیت سے دوری کی ظلمت و کدورت سے باہر رہے۔ اس کے لیے اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو مسجد میں معتکف سمجھے اور جسم کے ساتھ
مسجدیت کو نظر میں رکھتے ہوئے معاملہ کرے اور اپنی قوتوں کو یہ سوچتے ہوئے کام میں لائے کہ وہ ساحت الہی میں معتکف ہے، اور اس مقام پر سالک کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب مسجد کی صفائی، اس کا پاک رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس اعتکاف کے آداب میں اس مسجد کی کفالت بھی شامل ہے۔ مقام سوم ہے قلب سالک کا غیبی مرتبہ، کہ جس کا محل نفس کا بدن غیبی برزخی ہے، کہ جو خود نفس کی تخلیقی قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ سالک کے لیے اس مقام کا ادب یہ ہے کہ خود کو یہ محسوس کرائے کہ یہ مقامات دوسرے مقامات سے فرق رکھتا ہے۔ اس کی محافظت سلوک کے اہم امور میں شامل ہے، کیونکہ قلب ہی معتکفان درگاہ کا امام ہے، اور یہ فاسد ہو جائے تو سب فاسد ہو جائے گا۔ غرر الحکم میں ہے کہ جب عالم فاسد ہو جاتا ہے تو عالم فاسد ہو جاتا ہے۔ قلب عالم عالم صغیر ہے، اور عالم قالب عالم کبیر ہے۔ اسی مقام پر سالک کی ذمہ داری پہلے دو مقامات سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر بھی اب سالک ہی کے ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اس کی مسجد زرار کی طرح کفر اور مسلمانوں کے درمیان تفریق بن جائے، لیکن سالب جب مسجد ملکوتی الہی کی تعمیر تصرف رحمانی کے ہاتھوں اور ولایت مابی بازوؤں کی قدرت سے کرے گا، خود اس مسجد کو تمام شیطانی آلائشوں اور تصرفات سے پاک رکھے گا اور اس میں معتکف ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے لازم ہوگا کہ کوشش کرے خود کو اس مسجد سے نکال کر صاحب مسجد کے ساحت قدس میں معتکف کرے۔ جب خود سے علاقہ ختم ہو جائے اور خودی کی قید سے نکل آئے تو خود منزل گاہ حق بن جائے گا، بلکہ مسجد ربوبیت ہو جائے گا۔ حق تجلیات فعلی، پھر تجلیات آسمائیہ اور پھر تجلیات ذاتیہ سے اس مسجد میں اپنی ثنا کرے گا، اور یہ ثنا نماز رب ہے، اور وہ کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سالک اللہ کے لیے تمام ہی مقامات میں ایک اور اہم ذمہ داری ہے کہ جس سے غفلت کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ سلوک کی غرض و غایت اور اس کا لب لباب یہی ہے، اور وہ ہے کہ تمام حالات مقامات میں ذکر حق سے غافل نہ ہو، تمام مناسک و عبادات سے اللہ کی معرفت حاصل کرے، تمام مظاہر میں خدا کی جستجو کرتا رہے، اور اس کی نعمت اور کرامت کو صحبت و خلوت کسی بھی حال میں ترک نہ کرے، کہ یہ استدراج کی ایک نوع ہے۔ الغرض معرفت خدا ہی کو عبادت اور مناسک کی روح اور اس کا باطن سمجھے، اور انہی میں محبوب کو تلاش کرے، تاکہ عاشقیت محبوبیت کا بیج دل میں مستحکم ہو جائے اور عنایات خفی اور واردات سری ہوتی رہے۔ اس کے بعد ہے وصل، اور چونکہ یہ کلام شریف ایک جامع دستور ہے اصحاب معرفت اور ارباب سلوک کے لیے، اس لیے میں نے پورا کا پورا نقل کر دیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر سے کوئی حال حاصل ہو۔ ارشاد امام علیہ السلام ہے اس کا، بلکہ خلاصہ ہے کہ جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو، ہوش رکھو کہ تم کس بارگاہ میں آئے ہو، کون سی درگاہ کا ارادہ رکھتے ہو۔ نظر میں رکھو کہ تم اس عظیم الشان بارگاہ میں پہنچے ہو جس کے تقرب کی بساط تک کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر وہی کہ جو ارجاس عالم طبیعت اور اخباث شیطانیہ سے پاک اور پاکیزہ ہو۔ اس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی مگر انہی کو کہ جنہوں نے صدق، صفا، خلوص کے ساتھ ہر قسم کے شرک ظاہر اور باطن سے دور ہو کر اس کی طرف قدم اٹھایا ہو۔ لہٰذا عظمت موقف اور ہیبت و عظمت جلال الہی کو نظر میں رکھو، اس کے بعد بارگاہ قدس اور بساط انس پر قدم رکھو، کیونکہ تم ایک عظیم حقیقی خطرے سے دوچار ہو۔ اس کی بارگاہ میں وارد ہوئے ہو کہ جو قادر مطلق ہے اور جو حکم چاہتا ہے اپنی مملکت میں جاری کرتا ہے، اگر عدالت کا سلوک کرتا ہے، حساب میں مباحثہ کرتا ہے، صدق و صفا کا مطالبہ کرتا ہے، تو تم محبوب درگاہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری عبادتیں کتنی ہی زیادہ رد ہو جائیں گے، اور اگر اپنے فضل و کرم کے ساتھ نظر کرتا ہے تو تمہاری معمولی عبادت کو بھی قبول کر لے گا اور بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اب جب تم عظمت موقف کو سمجھ چکے تو اپنی عجز و تقصیر، فقر و احتیاج کا اعتراف کرو، اور جب اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو چکے اور اس سے معانست کا خیال دل میں پیدا کر چکے تو اپنے دل میں
غیر کا اشتغال اور خیال نہ آنے دے کہ جو جمال جمیل سے محبوب کر دیتا ہے، کیونکہ غیر سے اشتعال آلودگی اور شرک ہے۔ خداوند عالم ہرگز قبول نہیں فرماتا مگر قلب پاکیزہ اور خالص کو، اور جب اپنے میں حق سے مناجات کی حلاوت اور ذکر خدا کی شیرینی محسوس کرو، اس کے رحمت و کرامت کے ساغر سے سیراب ہو جاؤ، حسن اقبال و اجابت اپنے میں دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کی بارگاہ مقدس کے لائق ہو گئے اور اب محضر قدس میں جا سکتے ہو، کیونکہ تم کو اذن مل گیا ہے اور امان حاصل ہو چکی۔ اور اگر اپنے میں یہ حالات نظر نہ آئیں تو اس کی درگاہ رحمت میں ٹھہرے رہو، اس مضطر اور مجبور کی طرح کہ جس کے لیے چارہ اور تدبیر کی راہیں بند ہیں، اور وہ آرزوئیں پوری ہونے سے مایوس اور موت سے نزدیک ہو چکا ہے۔ جب اپنی ذلت اور مسکنت کو پیش کرو گے اور اس کی درگاہ میں پناہ حاصل کر لو گے اور وہ تمہارے اندر صدق و صفا دیکھے گا تو رحمت و مہربانی کی نظر سے تم کو نوازے گا اور تمہاری دستگیری کرے گا اور تم کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ذات مقدس میں صاحب کرم ہے اور اپنے مجبور بندوں کے لیے کرامت کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد۔ اس کے بعد فصل دوم ہے اباحت مکان کے بعض آداب کے، جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اور میں پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں کہ یہ کتاب فلسفی لحاظ سے سخت ہے تھوڑی، تو اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے یا تو آپ لغت کا سہارا لیجئے یا پھر آپ کسی اہل علم سے جا کر ان الفاظ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کتاب، یہ الفاظ میرے لیے بھی کافی سخت ہیں۔ کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے جب آگے والی تحریر کو پڑھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑے سے مطالب سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو واقعاً اس چیز سے فائدہ ہو اور ہم سب لوگ اپنی اپنی نمازوں کو بہترین بنا سکیں۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔